बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, कायम टीवी की ट्रांसमिशन बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात आप हजरात मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मारूफ मुकर्रिर जनाब इर्तिज़ा अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन की शहादत, उनकी खिलाफत और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम क़िबला की खिदमत में सवालात पेश करेंगे और आप हज़रात के अज़हान के लिए सैर हासिल गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला पेश की जाएगी। गुफ्तगू शुरू करने से कबल दो अशार पेश करता हूँ और फिर अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास को मैं ज़हमत दूँगा कि वो हमारे सवालात का जवाब दें। इस्लाम की रूहे अमली कहते हैं, आईनाए नूरे अज़ली कहते हैं। इस्लाम की रूहे अमली कहते हैं, आईनाए नूरे अज़ली कहते हैं। मोमिन जहाँ होता है मुनाफिक से जुदा, उस हक़ की कसौटी को अली कहते हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कायम टीवी की जानिब से आप मुसलसल ट्रांसमिशन में हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हैं और अहम मौज़ूआत पे हम आपसे गुफ्तगू में इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ये रमज़ान में सिलसिला जो शहादत अमीरुल मोमिनीन का शुरू होता है तो मोमिनीन के सवाल बहुत सारे उनके जहनों में, बच्चों के, जवानों के, बुजुर्गों के जहन में बार बार उभरते हैं और आप जैसे उलमा की तरफ हम चाहते हैं कि उन सवालात को पेश किया जाए। एक दौर जो अमीरुल मोमिनीन का पैगंबर की रहलत के और उनके गुजर जाने के बाद का शुरू होता है, उस सिलसिले में इब्तदाई तौर पे आपसे कुछ जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं और उस पर आप रोशनी डालेंगे। हम फिर मज़ीद आगे आपके पास सवालात पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अमीरुल मोमिनीन की शहादत के हवाले से इन प्रोग्रामों में जो है वो शरफ़ बख्शा गुफ्तगू का। अमीरुल मोमिनीन की जो 25 साल के बाद जो खिलाफत का आगाज़ हुआ, ज़ाहिरी खिलाफत जिसको हम कहते हैं, उसमें जो कुछ होना था या जो अमीरुल मोमिनीन को जिन मामलात से गुज़रना था उसकी ख़बर पैगंबर इस्लाम पहले दे चुके थे। और जब हम उन पेशन गोइयों को देखते हैं और अमीरुल मोमिनीन जिस तरह से उन मराहिल को तय कर रहे हैं कामयाबी के साथ, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उनकी खिलाफत जो है वो नबूवत की दलीलों में से एक दलील थी। यानी पैगंबर अगर किसी बात की ख़बर दे दें कि ये होना है और पूरा ना हो तो वो इसका मतलब ये होता है कि फिर रिसालत पे हर्फ आएगा। तो आप पहले ही कह चुके थे कि 3 ग्रोह होंगे कि जिनका सामना आपको करना होगा, और वही हुआ कि पहले का सामना जो है वो जंग जमल में हुआ, दूसरे का जंग सिफ़ीन में हुआ और तीसरे का जो है वो नहरबान में हुआ। तो ये एक बहुत ही इंतहाई मुश्किल मरहला था मुसलमानों के लिए। और हमें 10वें इमाम अली नक़वी सल्लल्लाहु अलैहि के जो फ़रामीन हैं उसमें एक कौल ये मिलता है कि जब आपसे पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि इस्लाम में बहुत से जिहाद के मसाइल जो हैं वो तशना रह गए थे पैगंबर के बाद, और उसके जवाबात देने वाला अमली तौर पर कोई नहीं था। उसमें ही सबसे बड़ा मसला ये था कि जब जिहाद के मसाइल में हम आते हैं तो मुकाबिल पे कौन है। अगर मुनाफिकीन हैं तो क्या सूरत हाल लागू होगी, अगर काफिर हैं तो क्या सूरत हाल होगी, ईसाई हैं तो क्या सूरत हाल होगी। तो उसमें एक सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि अगर मुसलमान के मुकाबिल आ जाएं तो उसमें फिर किसकी तरफ रुजू किया जाएगा। और फिर जब हम उससे और आगे बढ़ते हैं तो अगर कोई मुक़द्दस हस्ती किसी और मुक़द्दस हस्ती के मुकाबिल आ जाए तो फिर ये एक मुसलमानों के लिए ये तय करना कि किसकी तरफ जाया जाए, तो ये एक बहुत मुश्किल मसला था। हम क्योंकि 1400 साल बाद आज यहाँ बैठे हैं और मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे लिए मामलात आसान हैं, इसलिए कि हदीसें और किताबें हमारे पास
اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تعلیمات اسلامی کا کہ ہمارے لیے مسائل نہیں ہیں. اس زمانے میں جو اسلام تشکیل پا رہا تھا اور آغاز تھا خلافت امیر المومنین کا، تو یہ ہر ایک کے مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، عقائد بھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوئے تھے. تو حضرت علی نے جمل، صفین اور نہروان ان تینوں جنگوں میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر مقابل پر اس طرح کے لوگ ہوں تو مسلمانوں کو کس کے پاس ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا. اور پھر یہ کہ جیسا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ یا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، اور کعبہ چل کے مسلمانوں کے پاس نہیں آتا بلکہ لوگ چل کے کعبے کے پاس آتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یا علی خلافت کو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک لوگ خود چل کے تمہارے پاس نہ آ جائیں. تو یہی ہوا کہ 25 سال بعد مسلمانوں کو حقیقت معلوم ہوئی کہ خلافت جو ہے وہ علی کا حق تھا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح بیعت ہوئی، اور آپ یعنی جو خطبہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ٹوٹے پڑ رہے تھے مسجد نبوی میں بیعت کرنے کے لیے کہ میری نالین کا بند ٹوٹ گیا، اور زبردستی ہاتھ کھینچ کے جو ہے وہ بیعت کی جا رہی تھی. تو یقیناً یہ ایک نیا موڑ تھا اسلام کی تاریخ کا کہ سب نے متفق ہو کے مولا علی کو جو ہے خلیفہ مانا، اور آپ نے اس موقع پر ایک عظیم ذمہ داری کا اظہار یوں کیا کہ آپ عین اس جگہ جا کے بیٹھے کہ جہاں پیغمبر اسلام منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے. گویا آپ نے یہ بتلایا کہ آج اسلام دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا ہے، آج حق دوبارہ واپس آ گیا ہے. اور لوگوں نے جب اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہیں کہ جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ منبر ہے اور لکڑی کا منبر ہے، میں وہ ہوں جس نے مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں. یقیناً یہ جملہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. تو سیاست اگر سمجھنا ہو، سیاسی بصیرت اگر سمجھنا ہو، تو آپ حضرت علی کی خلافت کو دیکھیں، اور یقیناً آپ کے جو سوالات آگے ہوں گے تو اس ذیل میں پھر ہم تفصیلی باتوں گفتگو کریں گے. امیر المومنین کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. 4 اگر ہم حصوں میں ان کی زندگی کو میجر یعنی کہ بڑے طور پہ تقسیم کریں، ان کی شجاعت، ان کی بلاغت، پھر ان کی خلافت، اور پھر ان کی شہادت بھی ایک پورا ایک موضوع ہے. تو ہم اس میں سلسلہ بہ سلسلہ سوالات آپ کے سامنے اور پیش کرتے رہیں گے. کہ ایک شجاعت کا دور تھا کہ جو پیغمبر کی زندگی میں امیر المومنین نے دکھایا. اچھا، جب کہ امیر المومنین موجود تھے اور وہ حدیثیں جو تھیں اور احکامات قرآن پیغمبر کی زبان سے جاری تھے، تو اس وقت امیر المومنین کی تلوار جو تھی وہ شجاعت دکھا رہی تھی. اب جو پیغمبر کی شہادت کے بعد جو وہ سلسلہ تھا، امیر المومنین کی تلوار خاموش ہو گئی، اور اب ان کے خطبات اور ان کے ارشادات جو ہیں وہ اب مومنین کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بن کے سامنے آنے لگے. اس دور میں جناب سیدہ کی شہادت بھی ہوئی اور ان کے خطبات بھی تھے، تو وہ کچھ اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے رائے فرمائیے. دیکھیں، 25 برس تک امیر المومنین نے کوئی خطبہ نہیں دیا، کیونکہ پیغمبر موجود تھے تو اس وقت آپ نے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا. 25 سال تک خاموش رہے. اب جو علم کے دھارے بہے اور مسجد کوفہ سے سلونے کی آوازیں آئیں، اور پھر جو آپ نے میدان جنگ میں خطبے دیے ہیں، صفین کے میدان میں، جمل میں، نہروان میں، راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو روکا، خطبے ہوئے، تو یہ ایک پوری زندگی جو تاریخ میں نہیں آ سکی مولا علی کی، وہ ان کے ان خطبوں میں پوشیدہ ہے. بے شک. اور ان خطبوں میں دراصل وہ تمام سیاسی بصیرتیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو ایک مسلم حکمران کے لیے ہونی چاہیے تھی. اب آپ یہ دیکھیں حضرت مالک اشتر کو جو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں انہوں نے جو نکات پیش کیے، اور مالک اشتر سے کہا کہ دعوتوں میں کسی کی دعوت میں مت جانا، کون سی انٹریکشن کو محدود کیا جائے، کون سی غذائیں کھانی ہیں کون سی نہیں کھانی ہے، عوام سے تمہیں قریب رہنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، تقوی اختیار کرو، خوف الہی دل میں ہو، اپنی ذمہ داری کا خیال کرو.
یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ ایک نصاب ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو علامہ رشید ترابی نے سب سے پہلے اس خط کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے قائد اعظم کو پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے سیاست کی جو حضرت علی نے پیش کی تھی. اس کے بعد وہ اتنا رائج ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ شائع ہوتا تھا اور جو سیاسی عہدیداران ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے یا اس سے ریلیٹڈ جو سرکاری عہدوں پہ لوگ ہوتے تھے انہیں وہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ پڑھ کے اس پہ عمل پیرا ہو کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں. اچھا، پھر جب شجاعت کی طرف آتے ہیں تو ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب جوان ہوتا ہے سپاہی تو اس کی تلوار زیادہ چلتی ہے اور اس کا کسبل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نہروان کی جنگ لڑی ہے مولا علی نے تو آپ اس وقت تقریباً 62 سال کے تھے اور جمل اور صفین میں بھی 61-60 برس کی عمر آپ کی جو ہے. تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آبشار کئی سالوں سے اگر بند کر دیا جائے، تلوار خاموش بھی ہوئی اور دوبارہ پھر میدان میں پھر ویسے ہی آ گئی. تو وہ راستہ جو کھلا تو وہ جو پریشر جو رکا ہوا تھا پیچھے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ. تو آپ جمل کے واقعات پڑھیں، نہروان کے واقعات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تلوار اکثر جو ہے اتنی چلی ہے کہ ٹیڑھی ہو جاتی تھی. تو جملے تاریخ کے یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرتے تھے اور سیدھا کر کے دوبارہ حملہ کیا کرتے تھے اور اتنے شدید حملے ہوتے تھے کہ ایک حملے میں کئی ہزار جو ہے وہ قتل عام ہو جاتا تھا. تو یہ جو شجاعت ہے، شجاعت حیدری ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام جنگوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے حضرت علی مظہر العجائب ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ باب خیبر جو ہے وہ قوت خداوندی کے ذریعے سے اکھاڑا، جیسا کہ خود ارشاد فرماتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے جائزہ لیں بحیثیت ایک مسلمان آئیڈیل، مطلب ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر حضرت علی کو دیکھیں، عیسائی دیکھیں یا یہودی دیکھیں یا اور غیر اقوام حضرت علی کو دیکھیں، تو بھائی وہ طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ کلائیوں میں جو زور ہے، بازوؤں کی جو طاقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس لعاب رسول کا اثر ہے کہ جو آپ کی پہلی غذا بنا، جو بچپن میں مسلسل آپ اس کا ذکر کرتے تھے کہ میری پسلیوں میں جو سمندر ہے ان کا وہ لعاب پیغمبر ہے، اور اسی لعاب سے جو ہے میرا گوشت تیار ہوا، میرا خون بنا، میری ہڈیاں تیار ہوئیں. تو یہ سب جو ہے واضح ثبوت ہے. بے شک. علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب سے حاصل گفتگو کر رہے تھے موضوع پہ. کچھ لمحات کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر خوش آمدید. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کی خدمت میں سوالات بھی رکھیں گے. کنز مخفی کی تجلی کا جلی آئینہ، کنز مخفی کی تجلی کا جلی آئینہ، حق کا آئینہ نبی، ان کا علی آئینہ. سبحان اللہ. قبلہ جو سوالات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس میں اب ہم ایک سوال آپ کی طرف جو ہم لے جائیں گے کہ حضرت علی کے خطبات کا جو دور ہے کہ جو کہ پیغمبر کی وصال کے بعد، شہادت کے بعد جو شروع ہوا اور اب مولا علی نے خطبات دینا شروع کیے، اس میں بہت بے شمار ہیں، پوری نہج البلاغہ، نہج الاسرار اور بے شمار اقوال ان کے بھرے پڑے ہیں، مگر کچھ غیر معمولی معاملات ہیں کہ جیسے کہ ان کا بغیر نقطے کا خطبہ ہے، بغیر الف کا خطبہ ہے، توحید سے متعلق ان کا ایک خطبہ خطبۃ البیان ہے کہ جو کہ نہج البلاغہ میں شمار نہیں ہے، شامل نہیں ہے اور وہ نہج الاسرار میں ہے. ان خطبات کے حوالے سے کہ ان میں غیر معمولی جو باتیں ہیں
تو ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے کہ اس غیر معمولی باتوں کے حوالے سے آپ اپنی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، امیر المومنین کے خطبات اتنے مقبول ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو لوگ اسی وقت اسے نقل کرتے تھے۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا آپ کے زمانے میں کہ جو خطبے جمع کرنے میں مشہور تھا، اور امام حسن کے زمانے میں جب آپ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے خطبے جمع کیے ہیں امیر المومنین کے، تو آپ نے اسے دیکھنے کی خواہش کی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اتنے خطبے تھے، یعنی اتنی کتابیں تھیں خطبوں سے متعلق، کہ وہ گدھا گاڑی پر پوری لاد کر آپ کے در دولت پر حاضر ہوا، اور آپ نے ان کتابوں کو ملاحظہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے باپ کے خطبوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک پورا تسلسل ہے جو خطبے امیر المومنین کے روایت ہوتے رہے۔ شاہ عبد العظیم جن کا مزار تہران میں ہے، امام حسن کی اولاد میں ہیں، انہوں نے بھی امیر المومنین کے خطبے جمع کیے تھے، اور نہج البلاغہ میں جو اسناد آتی ہیں اس میں شاہ عبد العظیم کی کتاب بھی شامل ہے۔ تو سید رضی نے جو نہج البلاغہ جمع کی تھی، اس کے پیچھے جو سورسز تھے وہ وہی خطبات کی کتابیں تھیں جو مرتب ہوتی چلی آ رہی تھیں قدیم زمانے سے۔ تو یقیناً نہج البلاغہ میں جو کچھ جمع کیا گیا وہ مکمل نہیں ہے، بے شک، اور اس کے علاوہ جو چھپا اسے غیر مستند کہنا بھی علمی خیانت ہے۔ ایسے ہی لہٰذا جب ہم تاریخی اعتبار سے نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سید رضی نے یہ کتاب اپنے بیٹے کے لیے مرتب کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اچھی نثر لکھنی آ جائے، اچھی تقریر کرنی آ جائے، اور امیر المومنین کے اقوال یاد ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے پہلے پورشن میں خطبے رکھے، دوسرے میں خطوط رکھے، اور تیسرے میں اقوال رکھے۔ اور یہ صدیوں کے بعد مرتب ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہی فوراً چوتھی پانچویں صدی کا زمانہ جو ہے بغداد میں یہ فوری مرتب تو ہوا۔ ہوا نہیں تھا۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ ابہام تو ہو سکتا ہے، گیپ ہو سکتا ہے۔ یقیناً تو وہ کتاب بنیادی طور پر ایک بچے کی تربیت کے لیے لکھی گئی، کیونکہ ظاہر ہے سید رضی بہت بڑے عالم تھے، اور علماء کے بچے بھی جو ہیں وہ ذہنی سطح ان کی بہت بلند تھی، تو انہوں نے اسی حساب سے جو ہے کہ وہ مرتب کی۔ جسے آج کی زبان میں کریکولم کہا جاتا ہے، تو وہ کریکولم انہوں نے اپنے بچے کے لیے مرتب کیا۔ بالکل بالکل، تو وہ پھر نہج البلاغہ کے نام سے معروف ہوئی، اور اتنی زیادہ معروف ہو گئی کہ اب باقاعدہ اسے جو ہے وہ ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یقین اس کے علاوہ جو خطبات تھے جو سید رضی نے نقل نہیں کیے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ غیر مستند تھے، یا وہ ان کی سندیں نہیں تھیں، یا وہ ضعیف تھے۔ بعد میں مستدرکات نہج البلاغہ کے نام سے کئی جلدوں میں وہ خطبات جمع کیے گئے، یعنی جتنی اس وقت نہج البلاغہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ مواد اس وقت امیر المومنین کے خطبوں کا، اقوال کا اور خطوط کا منظر عام پہ آ چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی جو خطبے نہیں ہیں نہج البلاغہ میں وہ غیر مستند ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نہج الاسرار کے 2 جلدوں میں حیدرآباد دکن سے وہ کتاب شائع ہوئی، اور اس میں جو خطبات شامل کیے گئے وہ خطبے ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں تھے۔ اسی میں بہت سے خطبات ہیں جس میں خطبۃ البیان بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا بغیر الف کا خطبہ، تو یہ تو امیر المومنین کی ایجاد ہے، یعنی کسی محفل میں تذکرہ ہوا کہ بھئی وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر انسان کلام نہیں کر سکتا، تو لوگوں نے متفق علیہ ہو کر فیصلہ کیا کہ الف کے بغیر انسان بات نہیں کر سکتا۔ اسی وقت آپ ممبر پہ گئے اور آپ نے فی البدی خطبہ جو ہے الف کے بغیر ارشاد فرمایا۔ اچھا، پھر بغیر نقطے کا خطبہ، یہ بغیر نقطے کا خطبہ جو ہے، اب آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں نقطہ نہیں ہے، علی ولی اللہ میں بھی اگر آپ یہ کی قید نہ لگائیں تو اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، درود میں نقطہ نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بغیر نقطے کی اتنی سلیس اور اتنی رواں عبارت بنانا بھی جو ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں ایران میں تو پوری تفسیر اب فیضی کی، ہندوستان میں جو اس نے سوات الالہام اکبر کے زمانے میں تفسیر لکھی، پوری تفسیر میں نقطہ نہیں ہے، بہترین تفسیر ہے۔ اردو میں کتنے شعراء ہیں جنہوں نے بغیر نقطے کے شاعری کی،
دبیر کا مرثیہ موجود ہے، اور بھی بہت سی مثالیں. میرنیس نے 4 بند کہے، وہ طاہر و اطہر ہو اگر مار کا آرا، معلوم ہو حملہ اسد اللہ کا سارا، آگاہ ہو کس طرح کہو امر کو مارا، سمسام کا ایک بار ہوا کس کو گوارا. تو بہت ہی رواں مصرے ہیں. اور آرام ہمارا ہے یہ آرام. تو مقصد یہ کہ بہت ہی عمدہ اس حوالے سے چیزیں ہیں. لیکن جب امیر المومنین کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ ادب عرب میں بغیر نقطے کا ایسا خطبہ دیکھنے میں نہیں آتا جو آپ نے فی البدی کہا اور انتہائی روانی کے ساتھ کہا. تو یہ حضرت علی کے معجزات ہیں، اور یہ ان کے مظہر العجائب ہونے پر دال ہے یہ بات. یہ ایسا کلام نہ کبھی سنا اور نہ دیکھا. اور پھر جب خطبۃ البیان کی طرف ہم آتے ہیں تو میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ خطبۃ البیان کی سند کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں علماء کے ایک طبقے نے اس کو 100% مستند قرار دیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ شیعوں کے یہاں بلکہ اہل سنت میں بھی یہ جو کشفی کی کوکب دری ہے انہوں نے پورا خطبۃ البیان اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. تو خطبۃ البیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں اپنے وہ مخفی اسرار بیان کیے ہیں کہ جو رسول نے آپ کو تعلیم کیے تھے، اور اس میں عہد رسول، عہد امیر المومنین اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کے حالات اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اس کے راوی جو بنیادی راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور وہ جو ہے پورے خطبے کو روایت کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب جمل کے لیے امیر المومنین بصرے تشریف لے گئے تو وہاں بصرے کی جامع مسجد میں آپ نے قیام فرمایا. مجھے شرف حاصل ہے کہ میں اس مسجد میں کئی مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں. وہاں میں نے نماز بھی پڑھی، اور وہ قدیم آثار جو وہاں کے ہیں ان کو میں نے دیکھا. اور وہ اتنی تاریخی جگہ ہے کہ اسی مسجد میں سب سے پہلے حضرت قمیل کی ملاقات مولا علی سے ہوئی. دعائے قمیل اسی مسجد میں تعلیم کی گئی، بصرے کی مسجد میں. اور وہی مسجد تھی کہ جہاں ایک دن امیر المومنین کو جوش آیا اور آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر خطبۃ البیان جو ہے وہ ارشاد فرمایا. یہ وہ خطبہ ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ رسول نے جو وصیتیں کی تھیں امیر المومنین کو، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی، یہ خطبۃ البیان جو ہے وہ اپنی شہادت سے پہلے لوگوں تک پہنچا دینا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان آخری خطبات میں سے ہے، ان آخری شاہکار خطبوں میں ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمائے. تو اس خطبے کو آپ پڑھیں اور دیکھیں، اس میں جو بیان ہے. اور آخر میں جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو آخری کلمات ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انا ابل مہدی، میں مہدی کا باپ ہوں. قیامت تک لے گئے خطبے کو، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ تمام باتیں کہہ دی ہیں کہ جو اس زمانے کی ضرورت تھیں اور جو قیامت تک واقع ہوں گی. پروفیسر سردار نقوی کا ایک شعر اس موقع پہ یاد آیا کہ کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، شخصیت عدل کی میزان نظر آتی ہے. بہت پیشوا